बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में लंदन से खुश आमदीद कहता हूं। और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, आज एक रिकॉर्ड पंजाब में बना है और इस रिकॉर्ड के काफी चर्चे हैं, लेकिन अवाम ने इस रिकॉर्ड की क्या दुर्गत बनाई है और किस किस्म की मज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा पंजाब की आवाम की तरफ से, इसका जायजा लेंगे। चूंकि आज एक पहली सीएम पंजाब खातून जो हैं उनका इंतखाब हुआ, इंतखाब से ऐवान में और बाहर क्या कुछ होता रहा, और फिर एक वीडियो वायरल हो रही है मरियम नवाज की, उसका भी हाल अहवाल रखेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर राय साहब, ऐवान सदर की धमकी शायद काम कर गई है। 5 रुकनी बेंच मखसूस नशिस्तों के हवाले से समाअत करने जा रहा है और जेल से इमरान खान कब बाहर निकलेंगे, अलीमा खान ने अदालत से निकलते हुए क्या कहा, एक इंतहाई अहम पैगाम दिया है, इसका भी हाल अहवाल शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन राय साहब, आपने आज पाकिस्तान के अंदर टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर जो मनाजिर देखे, मुस्कुराहटें ही मुस्कुराहटें और खुशियां ही खुशियां, ये पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स की हेडलाइंस थी जो आज आवाम का तमस्खुर उड़ाकर पेश की गई हैं। राय साहब, आज हमने एक खातून को पहली वज़ीर-ए-आला बनते हुए देखा, तो दूसरी खातून ने आकर ये कहा कि मैडम सीएम पंजाब जो हैं उनके बारे में, यानी उनकी शान में कोई गुस्ताखी करेगा तो आहनी हाथों से उससे निपटा जाएगा। टिकटॉक के ऊपर मीम्स और कोई ऐसी वीडियो अगर बनाई गई तो कानून हरकत में आएगा और इस किस्म की इजाजत नहीं होगी। पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि अभी भी, इफ आई एम रॉन्ग यू कैन करेक्ट मी, ट्विटर अभी भी बंद है और ट्विटर को ऑन नहीं किया गया। आई डोंट नो किस चीज़ का खौफ है। अब तो सब लोगों ने हल्फ भी उठा लिया, अब तो मेरा ख्याल है कि इसे आप बंदिश ख़त्म कर दें। राय साहब, उन्होंने ये भी कहा कि रेड लाइन मरियम नवाज हैं हमारी। रेड लाइन बहुत ही अच्छा होता अगर कहते कि गुर्बत हमारी रेड लाइन है, हमारी रेड लाइन पाकिस्तान के हालात हैं, हमारी रेड लाइन अवाम है। लेकिन मरियम नवाज, हमें आज पता चल गया कि वो पंजाब की रेड लाइन है और कोई उसे अबूर नहीं कर सकेगा। यानी एक इस मुझे ये लग रहा है, क्योंकि वो एक थाने में गई हैं राय साहब और वहाँ पे उन्होंने जाकर बाकायदा तस्वीरें भी उतरवाई, वीडियोस भी उनकी सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही हैं। वो जाकर कैदियों से पूछ रही थी कि तुम क्या यहाँ पे क्यों आए हो। तो एक बहुत अहम ये भी सवाल है कि मरियम क्या किसी कैदी से जाकर ये पूछने का हक रखती हैं? ये क्या ये कानून के रास्ते में एक रुकावट डालने वाली बात नहीं है? और किस अथॉरिटी से आप जाकर ये बात कर सकते हैं? कानून खुद अपने आप में एक अथॉरिटी होता है, लेकिन उस अथॉरिटी को क्या इस तरह इस्तेमाल किया जाएगा? राय साहब, मैं चाहूंगा कि आप इस पर भी कमेंट करें और ये भी हमें बताएं कि मरियम नवाज के लिए इस वक्त कौन से पंजाब के अंदर चैलेंजेस हैं और क्या पंजाब की आवाम मरियम को बीइंग द फर्स्ट वुमेन एज अ सीएम पंजाब जो है वो एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, या फिर हम अगले जितना अरसा भी ये हुकूमत चलती है वीडियोस देखेंगे, पैगामात और उनकी जो फोटो सेशन है वही हमें सिर्फ मिलेंगे। क्योंकि बड़ी हैरानगी हुई राय साहब मुझे, और हमारे व्यूअर्स को भी हुई होगी, क्योंकि मरियम ने आकर आज टमाटर, प्याज और प्राइस कंट्रोल, इसके ऊपर उन्होंने पहला इकदाम जो है वो किया है और इसके ऊपर मैकेनिज्म बनाने की बात की है। तो यही सोच थी या अभी सोच हमें उन्होंने दिखाई नहीं है और विजन अभी हमने देखा नहीं है उनका, और आने वाले दिनों में उनका विजन हमारे सामने बेहतर अंदाज में आएगा? राय साहब देखें आशमी साहब, एक तो बहुत बड़ी तस्वीर, मरियम नवाज ने पहली खातून वज़ीर आला पंजाब का एजाज़ हासिल नहीं किया, बल्कि मरियम नवाज ने पहली जाली खातून वज़ीर आला पंजाब का एजाज़ अपने नाम किया है, क्योंकि तमाम आलमी जरीदों ने शरीफ ख़ानदान को मैंडेट चोर करार दिया है और मरियम नवाज अब तक वो फार्म 45 मैर शराफत के फार्म 45 के सामने उनके मुकाबिल मुसद्दका फार्म 45 नहीं ला सकी। अब तो वो हुकूमत में है, अब वो फार्म 45 ले आएं और मैर शराफत को झूठा साबित करके कम से कम ये साबित कर दें कि उनकी अपनी नशिस्त ठीक थी।
اب یہاں پر ایک بریکنگ نیوز بھی جو آپ کا سوال ہے بڑا ہے کہ 94 فارم 45 ہاشمی صاحب یہ پنجاب اسمبلی کے جو حلقے ہیں صوبائی اسمبلی کے، یہ 94 فارم 45 سامنے آ چکے ہیں اور 94 نشستیں صرف پنجاب میں چھینی گئی ہیں تحریک انصاف سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف کی جو اصل نشستیں تھیں پنجاب میں یہ 210 سے زیادہ تھیں، اور نون لیگ کی مصدقہ فارم 45 کے مطابق پورے پنجاب میں 42 نشستیں تھیں، کیونکہ یہ جو فارم 45 جن کی میں 94 نشستوں کی بات کر رہا ہوں یہ باقاعدہ ایک کمپائلڈ فارمیٹ کے اندر سامنے آ گئے ہیں، اور چیلنج کیا گیا ہے نون لیگ کو کہ وہ فارم 45 لے کر آئیں اگر ان کے پاس ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نون لیگ کی پنجاب میں حکومت بھی جعلی ہے، مریم نواز کی وزارت اعلیٰ بھی جعلی ہے۔ ایک صحافی کے طور پر یہ حقائق لانا، سامنے لانا، یہ کسی بھی صحافی کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ اس کے اوپر جو آپ نے کہا کہ انہوں نے صحافیوں کو بھی انڈائریکٹلی تھریٹ کیا کہ ہم کارروائی کریں گے، ایکشن کریں گے، تو صحافیوں کے خلاف ایسے ایکشن ہوتے رہتے ہیں اور صحافی جو ہے وہ حقائق سامنے لاتے رہتے ہیں، کر لیں ہمارے خلاف ایکشن۔ اب آ جائیں دوسرا، ہاشمی صاحب یہ جو آپ نے کہا کہ تھانوں کے اندر جانا، اور ان کے لیے 3 بڑے چیلنجز کیا ہوں گے۔ سب سے بڑا چیلنج تو ان کے لیے یہ ہے کہ یہ پبلک کو کیسے فیس کریں گی، کیونکہ پبلک کی جو ریڈ لائن ہے وہ تھی آئین، پبلک کی ریڈ لائن تھی ان کا ووٹ۔ ایک سیکنڈ رائے صاحب، وہ جس تھانوں میں جا رہی ہیں جب وہ فیس کریں گے کوئی کچھ کہے گا تو انہی تھانوں میں بند کر دیا جائے گا، اسی طرح فیس کریں گے اور کیسے کریں گی؟ تو ہاشمی صاحب کیا 25 کروڑ عوام کو تھانوں میں بند کر دیں گے؟ 25 کروڑ لوگوں کو جیلوں میں بند کر دیں گے؟ اس سے پہلے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے کارکنوں کو جیلوں میں بند کر کے دیکھ لیا، پی ٹی آئی کے کارکنوں پر دہشت گردی کے مقدمات ڈال کر دیکھ لیا، ان کی خواتین کو آدھی رات کے ان کے گھروں پر چھاپے مار کے ان کی خواتین کو ہراساں کر کے دیکھ لیا، ریحانہ ڈار صاحبہ جیسی بزرگ خاتون کے گریبان پھاڑ کے دیکھ لیا۔ تو عوام نے ووٹ کس کو دیا؟ یہ جیلیں وغیرہ عوام کو ڈرا نہیں سکی نا، یہ تھانے عوام کو ڈرا نہیں سکے۔ تو شریف خاندان کو اس ڈر اور خوف کے باوجود کہ ہمارے خلاف کارروائی ہوگی، کیا لوگوں نے جا کر شریف خاندان کو ووٹ دیا؟ نہیں دیا۔ تو اس لیے سب سے پہلا چیلنج تو ان کے لیے یہ ہوگا کہ یہ پبلک کو کیسے فیس کریں گے۔ دوسرا چیلنج جو آپ نے بات کی بڑی اہم، کہ پچھلے 6 دن سے بلکہ آج 10 دن تقریباً ہو گئے ہیں، ٹویٹر کو بند کیا ہوا ہے کہ مریم نواز اور شریف خاندان پر تنقید نہ ہو، اور یہ مصدقہ فارم 45 جو سامنے آ گئے ہیں عوام کو ان تک ایکسیس حاصل نہ ہو سکے۔ تو دوسرا چیلنج ان کے لیے یہ ہے کہ یہ تو ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، تو سوشل میڈیا کے اوپر یہ ان کے اوپر جو تنقید ہو رہی ہے اور جو ہونی ہے، جہاں پر ان کو اور بھی بے نقاب کیا جائے گا، تو اس سوشل میڈیا کو یہ کیسے ہینڈل کریں گے۔ تیسرا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے ہاشمی صاحب، یہ جو انہوں نے عمران خان صاحب کے فلائی اقدامات تھے پنجاب کے اندر، جس کو عالمی سطح پر سراہا گیا، جس کے متعلق بی بی سی نے رپورٹ کی، جس کے متعلق یو این کے ایک ذیلی ادارے نے رپورٹ کی، اور عمران خان صاحب کے ان پروگراموں کو سراہا، ایکنالج کیا۔ تو اب ایک ان کے لیے چیلنج یہ ہوگا کہ جو 18 ماہ میں تباہ کاریاں کی ہیں شہباز شریف کی گورنمنٹ نے، کیا یہ ان تباہ کاریوں کو ختم کر سکتی ہیں؟ اس کا جواب نفی میں ہے، کیونکہ یہی شریف خاندان تو اس وقت حکومت میں تھا، یہی اسحاق ڈار تھے، یہی شہباز شریف تھے، یہی نواز شریف تھے، اور یہی مریم نواز تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ مریم نواز خود کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے ٹویٹ کرتی تھی، مفتاح بھائی اس مسئلے کو دیکھ لیں، خواجہ سعد رفیق کو ٹیگ کر کے ٹویٹ کرتی تھی، اور یہ تاثر دیتی تھی کہ اصل میں حکومت میں چلا رہی ہوں۔ تو جس طریقے سے انہوں نے معیشت کا پہلے کباڑہ کیا، اسی طرح کا یہ کباڑہ کریں گے۔ اور ہاشمی صاحب یہ لک بیزی ڈو نتھنگ، یہ شریف خاندان کا ایک وتیرہ ہے۔ جیسے شہباز شریف وہ لمبے لانگ بوٹ پہن کر وہ بارش وغیرہ میں نکل کر وہ ایک فوٹو شوٹ کرواتے تھے، آپ نے کہا کہ مریم نواز جو ہیں یہ تھانوں میں جا کر، کچہریوں میں جا کر، یا لوگوں کے گلیوں محلوں میں جا کر کوئی مسائل حل کرنے کے لیے یہ ایک ایکٹنگ کر رہی ہیں، سیاسی ایکٹنگ۔ یہ ہاشمی صاحب اس سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ سیلاب متاثرین کے پاس یہ گئی تھیں، تو وہاں سے اسی قسم کی ویڈیوز وائرل ہوئی تھیں کہ ہمیں
ہم خود کرایہ دے کر یہاں پر آئے اور مریم نواز نے یہاں فوٹو شوٹ کروایا, ریاستی گاڑیاں, ریاستی پروٹوکول استعمال کیا, اور 1 روپے کی انہوں نے وہاں پر مدد نہیں کی. تو مریم نواز جو ہیں یہ اس سے پہلے بھی ایک لیڈر کے طور پر مکمل طور پر فیل ہو چکی ہیں, کسی قسم کا کوئی انہوں نے امپیکٹ نہیں بنایا. تو ایک ایسی صورتحال میں جب ان کو جعلی طریقے سے اچھا مسلط کیا گیا ہے تو وہ کیا امپیکٹ کریٹ کر سکتی ہیں؟ اچھا ایک نا میں اس میں کچھ چیزیں ایڈ کر دوں, اور آپ کو روکنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ ایک ایسے شخص کی آواز اور ایسے شخص کی گفتگو کو ہم شامل کریں جس نے بہت ساری پیشن گوئیاں کی, لیکن اب شاید آئی ڈونٹ نو اسے کچھ ملا نہیں, کسی حصے کوئی حصہ نہیں ملا, نہ پیپلز پارٹی سے نہ کہیں اور سے. وہ اس لیے ایسی باتیں کر رہا ہے یا پھر یہ حقیقت ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بزدار 2 صرف 98 ووٹوں سے جیتی ہیں, اور اگر ڈبے کھول دیے گئے تو پھر کیا پتا کہ کیا ہوگا. ڈبے کھول دیے تو پھر رائے ونڈ محل میں یہ حرکت ہو سکتی ہے. یہ فیصل واڈا کی سٹیٹمنٹ ہے جو انہوں نے رائے صاحب جاری کی. عوام سے محبت کرنے والوں کے اصل چہرہ ہے. اچھا مجھے نہیں لگتا, بیکاز یو آر سٹنگ ان اسلام آباد, شاید آپ دور ہیں, آپ لاہور فون کریں پنجاب میں, بلکہ آپ اس کی بالکل بارڈر پہ بیٹھے ہوئے, چیک کریں رائے صاحب دودھ اور شہد کی نہریں بہنا شروع ہو گئی ہیں یا کیا ہو رہا ہے, یا نہیں ہو رہی, نہیں بہہ رہی, کیونکہ ہمیں تو یہ پتہ چلا ہے کہ حالات اب بہتر ہو جائیں گے, کام کرنا پڑے گا, اور وہ لوگ جو مخصوص نشستوں پر اس وقت اقتدار میں شامل ہو گئے وہ آج پاکستان کی عوام کو بتا رہے ہیں کہ یہ ہوتی ہے گورننس. ایسا مجھے تو آج ہنستے مسکراتے ان کے خاندان کے چہرے نظر آئے, مجھے عوام کہیں نظر نہیں آئی ہے. آپ فون کریں پہلے تو چیک کریں لاہور میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں کہ نہیں بہہ رہی. جی, دودھ اور شہد کی جو نہریں بہائی گئی ہیں لاہور سے, وہ لاہور سے ہوتی ہوئی ایک طرف تو ایران نکل گئی ہیں, دوسری طرف یا پشاور سے ہوتی یا افغانستان نکل گئی ہیں, اور تیسری طرف جو ہے بحیرہ عرب میں یہ نہیں چائنا کے غرق ہوئی. بارڈر کے ساتھ بھی جا کے لگی ہیں, جو کہ انہوں نے بھائی ہیں دودھ اور شہد کی نہریں. یہ اسی طرح کی دودھ اور شہد کی نہریں ہیں جس طرح کی شہباز شریف نے دودھ اور شہد کی نہریں بہائی تھیں, اور عوام کے متعلق اب ان کو چاروں ناچار خواجہ آصف کا بھی ایک سٹیٹمنٹ آ گیا کہ ہمارے دور میں تباہ کن مہنگائی ہوئی اور اس کے نتائج بھی ہمیں بھگتنا پڑے. یعنی ہر جگہ پر یہ اعتراف شکست بھی کر رہے ہیں. اب اس پوری سچویشن کے اندر ہاشمی صاحب, یہ جو فیصل ووڈا جن کے متعلق سب جانتے ہیں کہ ان کو پاکستان کی ایک جو خفیہ ایجنسی ہے اس کے بہت قریب سمجھا جاتا ہے, یہ اکثر وہاں پہ پائے بھی جاتے ہیں, ان کے وہاں پہ بڑی دوستیاں بھی ہیں, اسی طرح ان کو GHQ کے بھی بہت قریب سمجھا جاتا ہے. تو ایک وہ جو گانا ہے کہ میں نہیں بول دی میرے وچ میرا یار بولدا, تو یہ جو فیصل ووڈا نے بات کی ہے کہ انہوں نے 98 ووٹ جو ہیں ان کے اصل تھے, یہ فیصل ووڈا نے ایک ریمائنڈر دیا ہے ان کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ یہ آپ نے یاد رکھنی ہے بات ہمیشہ. مریم نواز کو یہ ریمائنڈر دیا گیا ہے کہ آپ کی یہ جو نشست ہے, یہ جو جس سیٹ پر آپ بیٹھی ہیں یہ ہماری وجہ سے ہے. اس سے پہلے بھی آپ ہمارے خلاف یعنی فوج کے خلاف, فوجی قیادت کے خلاف زہر اگلتی رہی ہیں. ڈان لیکس کے بھی آپ معمار تھیں. اس کے بعد جب یہ رجیم چینج آپریشن سے پہلے نواز شریف اور مریم نواز فوج کے خلاف زہر اگلتے رہے تو ان کو یہ ریمائنڈ کروایا گیا, بالکل اسی طرح جیسے فیصل ووڈا کے ذریعے نواز شریف کو یہ ریمائنڈ کروایا گیا تھا کہ آپ کے جو کیسز بند ہوئے ہیں یہ اس وجہ سے بند نہیں ہوئے کہ آپ کے خلاف شواہد نہیں ہیں, یہ کسی اور کی مہربانی ہے. تو پہلے نواز شریف کو ریمائنڈ کروایا گیا, اب یہ مریم نواز کو ریمائنڈ کروایا جا رہا ہے. لیکن ہاشمی صاحب, یہ جب کرسی کھینچنے والے کھینچتے ہیں تو یہ زیادہ دیر نہیں لگاتے. ایک مینڈیٹ والا حکمران ہے, اس سے کرسی کھینچنا پھر بھی تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے, لیکن جو جعلی طریقے سے آیا ہو صرف ایک اقدام کرنا ہے. انہوں نے فارم 45 انہوں نے کہنا ہے کہ مصدقہ مریم نواز لے آئیں, وہ فارم 45 نہیں ہے, اور مریم نواز یہ وزارت اعلیٰ کی کرسی سے دھڑام کر کے یہ نیچے گر جائیں گی. تو اس لیے یہ ایک جعلی بنیاد کے اوپر جعلی عمارت کھڑی کی گئی ہے. یہ ہاشمی صاحب کسی بھی صورت کھڑی نہیں ہو سکتی. جہاں تک یہ بات کی گئی عمران خان صاحب کی نقالی میں, یہ تو وہی بات ہے کہ کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی بھول گیا. تو یہ عمران خان صاحب کے متعلق عوام نے کہا
کہ خان صاحب ہماری ریڈ لائن ہے۔ عمران خان صاحب کے متعلق بار بار عوام نے ریمائنڈ کروایا کہ خان صاحب ہماری ریڈ لائن ہے، اس ریڈ لائن کو کراس کیا گیا تو اس کے نتائج آپ نے دیکھ لیے کہ فروری 2024 کے الیکشن میں اس کے نتائج آ گئے اور لوگوں نے یہ ثابت کر دیا کہ خان صاحب واقعی عوام کی ریڈ لائن تھے، اور بالکل اس کا بدلہ پھر لوگوں نے ووٹ سے دیا اتنے جبر کے باوجود۔ اچھا، وہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ ایک جعلی قسم کی ایک حکومت اور پھر ایک جعلی قسم کی، بلکہ ایسا بھی ایک فلاپ ایکٹنگ کی جائے گی ان تمام سیاسی کرداروں کی طرف سے جو حکومت پہ آنے کی اس وقت فنکاری اس وقت ہمیں دکھا رہے ہیں۔ اچھا، میں نا آپ کو ایک اور رائے صاحب ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ اب ان کی حکومت کتنے دن چلتی یا نہیں چلتی، لیکن پورا زور وفاق کی طرف سے بھی لگایا جائے گا اور پھر جاتی عمرہ کی طرف سے بھی لگایا جائے گا کہ یہ حکومت جو ہے اپنا وقت پورا کرے۔ رائے صاحب، آج ہم نے پاکستان کے اندر خان صاحب کے مقدمات جو ہیں ان کے حوالے سے کچھ ڈیولپمنٹس دیکھی ہیں، لیکن ان ڈیولپمنٹس کے اندر جو علیمہ خان نے کہا ہے، انہوں نے عامر فاروق صاحب پر اعتماد کا اظہار کیا۔ اچھا، اب یہ ویڈیو میں مزید کیا کہا یہ میں آگے چل کر رکھتا ہوں، لیکن آج ایک اور بھی کام یہ ہوا، کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے تھے رائے صاحب کہ صدر علوی صاحب جو ہیں ان کے اوپر ایک پریشر تھا، اور پریشر پاکستان پیپلز پارٹی بنا رہی تھی، ڈال رہی تھی، نون لیگ بھی اس میں شامل تھی، اور جہاں جہاں سے کوئی آواز اٹھائی جا سکتی ہے وہ آواز اٹھا کر یہ کہا جا رہا تھا کہ علوی صاحب جو ہیں وہ سیشن نہ بلا کر آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ رائے صاحب، اس ملک کے اندر الیکشن کمیشن نے ابھی تک تحریک انصاف کے لوگوں کے نوٹیفیکیشن نہیں جاری کیے، بہت سارے نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد انہیں ریورس کیا جا رہا ہے، اور جو لوگ جیتے تھے ان کی جیت کو ہار میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر آئین اور قانون شاید ان لوگوں کو یاد نہیں ہے، اور صدر علوی کے حوالے سے جو انہوں نے اجلاس نہیں بلایا، میرے پاس جو ایک انسائٹ سٹوری ہے رائے صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں، جو آپ کے پاس ایک سٹوری موجود ہے کہ اصل میں ایوان صدر میں کیا ہوا، اور پھر علوی صاحب نے انکار کیوں کیا، ذرائع کیا بتاتے ہیں، اور علی ظفر صاحب نے، پاکستان تحریک انصاف نے اس فیصلے کو انڈورس کر دیا ہے، اور یہ فیصلہ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ بالکل آئین اور قانون کے مطابق ہوا ہے۔ اور پھر کنول دلشاد صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ اسپیکر کے پاس، رائے صاحب، اسپیکر کے پاس اسمبلی اجلاس بلانے کا اختیار نہیں ہے، آئین کے تحت صدر قومی اسمبلی کا صرف اجلاس جو ہے بلا سکتے ہیں۔ سیکریٹریٹ کی بات کی جا رہی ہے، پھر دوسری طرف راجہ پرویز اشرف صاحب کا کہا جا رہا ہے کہ جی وہ بلا سکتے ہیں۔ وہ کیوں بلا سکتے ہیں یہ بھی بتائیں، کیونکہ 1/3 ارکان اسپیکر کو ریکوزیشن کے لیے لکھ سکتے ہیں۔ اب 1/3 ریکوزیشن دیں گے نہیں دیں گے یہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن اجلاس تو رائے صاحب طلب کر لیا گیا ہے۔ دیکھیں ہاشمی صاحب، چونکہ اس میں حلف کا بھی معاملہ ہے نا، انہوں نے حلف نہیں اٹھا رکھا ہے، یہ بھی ایک معاملہ ہے۔ دیکھیں ہاشمی صاحب، آئین کے اندر بڑے واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ صدر کے جو اختیارات ہیں یہ اسپیکر قومی اسمبلی صرف اس صورت میں استعمال کر سکتے ہیں کہ اگر صدر مستعفی ہو جائیں، کوئی صدر نہ ہو، تو پھر اسپیکر قومی اسمبلی جو ہے یہ اختیار استعمال کر سکتے ہیں کہ وہ قومی اسمبلی کا اجلاس بلا سکتے ہیں۔ اگر کسی صدر کی خدا نخواستہ موت ہو جائے یا کسی صدر کا مواخذہ ہو جائے اور صدر کی نشست خالی ہو جائے، تو اس صورت میں اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ قومی اسمبلی کا اجلاس بلا سکتا ہے۔ لیکن اب چونکہ ان تینوں سچویشن میں سے ایک بھی سچویشن نہیں ہے، تو یہ ایک غیر آئینی طریقے سے اجلاس بلایا گیا ہے، اور صدر عارف علوی کے پاس یہ اختیار تھا اور ہے کہ کم سے کم 15 دن کی جو ان کے پاس آئینی ونڈو ہے، یعنی جب یہ سمری بھیجی گئی اس سے آگے 15 دن تک وہ اس سمری کو روک سکتے ہیں، اور 15 دن کے بعد یعنی 15ویں دن بھی وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سمری کے اندر یہ قانونی اور آئینی نقائص ہیں، ان کو ٹھیک کر کے دوبارہ بھیجا جائے۔ اس کے بعد پھر ایک اور لمیٹڈ آئینی ونڈو بھی ان کے پاس موجود ہے۔ تو یہ صدر عارف علوی کا آئینی اختیار ہے، لیکن اس سے پہلے بھی پاکستان کے اندر جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی جو سپریم کورٹ ہے اس کے نیچے آئین سے کھلواڑ تو کیا گیا ہے، تو اس لیے یہ جو اجلاس بلایا گیا یہ جعلی اجلاس بلایا گیا، اور اس کے اندر اہم ترین بات یہ ہے کہ یہ جو کنور دلشاد صاحب ہیں
یہ عمران خان صاحب کے شدید ناقد ہیں. انہوں نے تحریک انصاف پر بڑی بے رحم تنقید کی ہے، لیکن یہ اتنی بڑی آئین کی پامالی ہے، اتنی بڑی اندھیر نگری ہے کہ اس کے اوپر کنور دلشاد جیسے جو کریکٹرز ہیں وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ ان کے لیے بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ اس غیر آئینی اقدام کو کسی بھی طریقے سے وہ جسٹیفائی کر سکیں. تو ایک تو صدر عارف الوی کو بڑے دباؤ کا بھی سامنا ہے، کیونکہ اس قسم کی سچویشن میں جس قسم کے دباؤ آتے ہیں وہ ہم سب کو معلوم ہے کہ کہاں کہاں سے ان کے اوپر دباؤ آئے ہیں. لیکن اب صدر عارف الوی اپنے رخصت ہونے سے پہلے اپنا یہ جو آئینی اختیار ہے اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے یہ تھوڑا تاخیر سے ہوا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ جو پریشر بلڈ اپ ہے جو اس وقت عالمی میڈیا کا بھی ہے، عالمی اداروں کا بھی ہے، یہ پریشر بلڈ اپ بڑھتا جائے گا. دوسرا، یہ دھاندلی مزید بے نقاب ہوتی رہے گی. تیسرا، پی ٹی آئی کا جو پروٹیسٹ ہے اس کا مومنٹم بنتا جائے گا، اور جب تک یہ گورنمنٹ نہیں بنے گی تب تک یہ دھاندلی کے جو نکارے ہیں یہ پوری دنیا میں بجتے رہیں گے. راج صاحب، چیلنجز کیا ہوں گے؟ وفاق میں تو بہت سارے چیلنجز ہیں، لیکن پنجاب جس کو انہوں نے دوبارہ سے مریم کے ذریعے جو ہے اپنا مقام کھویا وہ حاصل کرنا ہے، وہ مقام واپس ملے گا یا مزید ہمیں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ کہاں جائے گا؟ اور میں چاہوں گا اس پہ کوئکلی آپ کمنٹ کر دیں، اور پھر یہ جو اگلی خبر ہے ہماری جو عمران خان صاحب کے کیسز ہیں اس پہ بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے. اچھا، مخصوص نشستوں والی بھی بات کر دوں میں، کیونکہ یہ جو مخصوص نشستیں ہیں، ایک تو کوٹ والی تو آگے جا کر بات کریں گے، لیکن یہ جو مخصوص نشستیں ہیں اس کے اوپر بھی کنور دلشاد کا ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ آ گیا ایک پروگرام میں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی جماعت جو کہ الیکشن کمیشن سے کالعدم نہ ہوئی ہو اس کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے، یعنی آزاد جو ارکان ہیں جو آزاد حیثیت میں جیتے ہوں وہ اس جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں جو کہ الیکشن کمیشن کے پاس رجسٹرڈ جماعت ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے، انہوں نے اس کے آگے فردر یہ کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار یا کوئی بھی اور آزاد امیدوار یہ سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم کی بھی ضرورت نہیں تھی، یہ براہ راست پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم پر یہ شامل ہو سکتے تھے. اور یہ تو چونکہ ماحول ایسا جبر کا بنا دیا گیا کہ پی ٹی آئی کو مجبوراً جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ یہ ان کا پلیٹ فارم استعمال کرنا پڑا. اور انہوں نے کہا کہ 100% یہ تحریک انصاف کا کیا، کیونکہ تحریک انصاف نے مخصوص نشستوں اور اقلیتوں کے لیے جو ایک فہرست ہے یہ اس سے پہلے بھی جمع کرا رکھی تھی. اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ آروز نے جتنا برا الیکشن کروایا ہے اس کے اوپر جو ہے ان آروز کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. اب جو آپ نے چیلنجز کی بات کی کوئکلی، ایک تو اچھا اس میں ایک چیز یہ بھی ہے ایسا، باب پارٹی کی ایگزامپل بھی دیکھیں نا، وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. الیکشن وہ 2018 میں جیتے اور پھر 2019 کے اندر جا کر ان کو مخصوص نشستیں جو دی گئی تھی. جی بالکل. تو یہ مخصوص نشستیں پنجاب میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی یہ تحریک انصاف کا آئینی حق ہے. اور اگر سپریم کورٹ اور پاکستان کی جو ہائر کورٹس ہیں وہ اگر کوئی آئین کو بالادست رکھنے میں ذرا سی بھی دلچسپی رکھتی ہیں تو کم سے کم اس معاملے پر تحریک انصاف کو معمولی سا انصاف جو ہے یہ ضرور دیا جائے گا. چیلنجز کی آپ نے بات کی، شریف خاندان کے اندر یہ جو انہوں نے ایک جعلی امیج بنایا تھا شہباز شریف کے متعلق کہ یہ بڑا کام کرتے ہیں، یہی امیج بنایا تھا کہ سب سے لائک یہی ہیں. تو شہباز شریف جو ہیں وہ 5.97% گروتھ ریٹ کو عمران خان صاحب کے اچیو کردہ کو 0.2% پر لے کے آئے تھے، $15 ارب کے ذخائر کو زیرو پہ لے کے آگے، اکانومی کو مکمل طور پر کولیپس کر دیا، ملک کو دیوالیہ کر دیا، صحت کارڈ جیسے پروگرام ختم کر دیے، کوئی بھوکا نہ سوئے جیسے پروگرام ختم کر دیے. تو شہباز شریف اگر اپنی پوری، جن کے متعلق کہا جاتا تھا کہ جی بڑے محنتی ہیں اور بڑے زبردست ایڈمنسٹریٹر ہے، ایک جعلی امیج بنایا گیا تھا، تو وہ مکمل طور پر فیل ہوئے. تو مریم نواز کس کھیت کی مولی ہیں؟ آپ دیکھیں گے کہ پنجاب کے اندر جتنی بد انتظامی اب ہونے والی ہے، فوٹو شوٹ کو تو ایک طرف وہ تو ہوتے رہیں گے فوٹو، لیکن جتنی بد انتظامی اب ہونے والی ہے، سب سے بڑا پاکستان کا صوبہ جعلی مینڈیٹ والی خاتون کے حوالے کیا گیا ہے، اور ایک ایسی خاتون کے حوالے کیا گیا ہے کہ جو اہل بھی نہیں ہے. تو پنجاب کے عوام کے لیے دعا کرنی چاہیے، ان کو بھی اپنے لیے دعا کرنی چاہیے، اور اس کے اوپر انہیں پیسفل
پرامن طریقے سے مزاحمت بھی کرنی چاہیے۔ اچھا راجہ صاحب، آج 4 کیسز تھے۔ القادر ٹرسٹ کیس میں ضمانت کا معاملہ ہے، توشہ خانہ میں بھی ضمانت اسے سیٹ اسائڈ کرنے کا معاملہ ہے، کالعدم قرار دے کر عمران خان کی جو رہائی کی استدعا اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے کی گئی ہے۔ راجہ صاحب 2 بینچز تھے، ایک تو عامر فاروق اور جہانگیری صاحب ہیں، اور دوسرے عامر فاروق اور میاں گل حسن اورنگزیب ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کیس تھا شیر افضل مروت کا۔ اچھا، اب یہ جو 4 کیسز ہیں راجہ صاحب، ایک تو سائفر میں اعظم جو پرنسپل سیکریٹری ہیں اعظم خان صاحب، ان کے کردار کے حوالے سے سوالات اٹھائے گئے ہیں، اور یہ سوال میں نے اپنے پلیٹ فارم پہ بھی یہ اٹھایا تھا کہ خان صاحب نے تو ان کو تھپکی دی تھی کہ شاباش، صحیح تم نے بات کی، اور جو سزا سنائی گئی وہ اعظم خان کے بیان کو بنیاد بنا کر جو ہے سزا سنا دی گئی، تو وہ تھپکی کس بات کی تھی؟ اور پھر راجہ صاحب دوسری طرف جو جرا کا معاملہ ہے، موقع نہیں دیا گیا تحریک انصاف کو، خان صاحب کو، ان کے وکلاء کو، کہ وہ عمران خان کے حوالے سے ان کا دفاع پیش کر سکتے۔ 342 کا بیان بھی موجود ہونا چاہیے تھا، وہ بھی نہیں ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ ڈیو پروسیس فالو نہیں کیا گیا، یہ تحریک انصاف کے وکلاء کی طرف سے یہ نکات جو ہیں اٹھائے گئے ہیں۔ اب ڈیو پروسیس کے حوالے سے راجہ صاحب جج دلاور صاحب نے بھی نہیں فالو کیے تھے، تو عدالت نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے جی، اس کو دوبارہ سے دیکھیں گے، اور سزا کو معطل کر دیا، اور عمران خان کی رہائی کا جو ہے وہ معاملہ ہم نے پھر آگے چلتے ہوئے دیکھا۔ لیکن راجہ صاحب اب آپ کو کیا لگتا ہے، کیونکہ علیمہ خان باہر آئی تو ان سے سوال ہوا، انہوں نے کہا جی انشاءاللہ جمعرات کو عامر فاروق صاحب سے ہمیں انصاف کی امید ہے، اور انصاف ہمیں ضرور مل جائے گا۔ آپ کو بھی امید ہے راجہ صاحب عامر فاروق صاحب سے؟ اور پھر دوسرا یہ بھی ہمیں بتا دیں کہ یہ جو عدالتیں 4-4 5-5 دن کی تاریخیں دے رہی ہیں راجہ صاحب، ہم نے تو 24 گھنٹے 18 گھنٹے 16 گھنٹے سماعتیں ہوتی ہوئی دیکھی ہیں جب عمران خان کو آپ نے لٹکانا تھا، سزا دینی تھی، تو اب یہ اپیلوں پر لمبی لمبی تاریخیں کیوں دی جا رہی ہیں؟ اگلی سماعت میں پتہ ہے کیا ہوگا؟ چونکہ یہ مزاج جو ہے عدالتوں کا راجہ صاحب، اتنا عرصہ میں نے ان عدالتوں کو دیکھا بڑے قریب سے، ایک وکیل آئیں گے ٹہلتے ٹہلتے جج صاحب کے سامنے اور کہیں گے جی جناب ہمیں آج ہی نوٹس ملا ہے، ہم نے تیاری نہیں کی، وقت دے دیا جائے جواب جمع کروانے کا، اور پھر عامر فاروق صاحب کہیں گے جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ آپ کا آئینی حق ہے، قانونی حق ہے، آپ کو وقت دیا جاتا ہے۔ مجھے اس سے زیادہ اس کیس کے اندر زیادہ کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اور پھر راجہ صاحب اب تو وہ جو جاسوس تھے ان کے حوالے سے بھی شیر افضل مروت کی درخواست کے اوپر فیصلہ سنا کر عمران خان سے تنہائی میں ملاقات کی اجازت اسلام آباد ہائی کورٹ نے دے دی۔ چلیں ایک ریلیف ملا، لیکن یہ ریلیف جو ہے وہ عامر فاروق یا میاں گل حسن اورنگزیب کی عدالت سے راجہ صاحب نہیں ملا۔ یہ ریلیف جو ہے جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے اپنے تحریری حکم نامے میں دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کو اور سیاسی قائدین کو۔ راجہ صاحب دیکھیں ہاشمی صاحب، ایک تو الیکشن سے پہلے والے عمران خان صاحب اور الیکشن کے بعد والے عمران خان صاحب، یہ دونوں سچویشن ڈیفرنٹ ہیں۔ الیکشن سے پہلے بھی عمران خان صاحب پاکستان کے سب سے بڑے سیاسی لیڈر تھے، لیکن الیکشن کے بعد ایک بہت بڑی مہر ثبت ہو گئی کہ اتنے بدترین جبر کے باوجود عمران خان صاحب پاکستان کی سیاسی تاریخ الٹا کر 2/3 اکثریت سے یہ الیکشن جیتے، کیونکہ قومی اسمبلی کے بھی 97 فارم 45 مصدقہ جو ہیں یہ بھی کمپائلڈ فارمیٹ میں سامنے آ گئے ہیں۔ 97 نشستیں یہاں سے بھی یعنی قومی اسمبلی کی بھی چھینی گئی ہیں پی ٹی آئی سے۔ تو اب جب تمام حربوں کے باوجود، تمام جبر کے باوجود عمران خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کو سسٹم سے آؤٹ نہیں کیا جا سکا، تو عمران خان صاحب پاکستان کا از خود سب سے بڑا سیاسی سسٹم بن گئے۔ تو اب عمران خان صاحب کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ طریقے سے ٹریٹ کرنا پڑے گا۔ جو آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب کے متعلق یہ تنہائی میں ملاقاتوں کا فیصلہ دے دیا گیا، یہ ہاشمی صاحب ایک خانہ پوری ہے، کیونکہ جس ہال میں عمران خان صاحب کی ملاقاتیں یہ ہوتی ہیں، جس ہال میں، یہ اڈیالہ جیل کا ہال ہے، یہ کانفرنس ہال ہے، تو یہاں پر بگنگ ڈیوائسز آلریڈی لگی ہوئی ہیں۔ عمران خان صاحب کی ہر بات کو اور ان سے ملنے کے لیے آنے والی ہر شخصیت کی بات کو بگ کیا جاتا ہے۔ لیکن آپ یہ کہہ لیں کہ عمران خان صاحب کو، چونکہ اس سے پہلے بھی یہ خبر ہم نے اس پلیٹ فارم پر سب سے پہلے بریک کی تھی کہ جاسوسوں کا پہرا ہوتا ہے، تو یہ ایک خانہ پوری کر کے یہ ایک تاثر دیا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کے حق میں بھی فیصلے آتے ہیں۔ اب 2 سچویشنز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عمران خان صاحب کو
ضمانتیں ملیں گی یا نہیں ملیں گی۔ ایک تو سچویشن یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب اپنے نظریے سے تھوڑا پیچھے ہٹتے ہیں، اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنا سٹینس تھوڑا سا نرم کر لیتے ہیں اس سچویشن میں، جب مختلف پیغامات ان کو بھجوائے جا رہے ہیں کہ یہ حکومت صرف 4 سے 6 ماہ چلے گی، 8-10 ماہ چلے گی، اور اس کے بعد پی ٹی آئی کے لیے جو معاملات ہیں یہ پازیٹیو ڈائریکشن میں چلنا شروع ہو جائیں گے، تو اگر تو عمران خان صاحب کچھ اپنا موقف نرم کر لیتے ہیں تو شاید عمران خان صاحب کی ضمانتیں جو کہ بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی وہ ہو جائیں۔ لیکن اگر عمران خان صاحب کی اگریسو ٹون رہی اور عمران خان صاحب اپنے موقف پر قائم رہے تو شاید یہ ضمانتیں تھوڑی سی آپ کہہ لیں کہ اس کو ایک بارگیننگ کے لیے اور ڈیلے کیا جائے۔ لیکن اب اس کے اندر ایشو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل کے اندر الیکشن کے نتائج کے بعد اور زیادہ دیر تک رکھنا بھی ناممکن ہو گیا، کیونکہ کتنی دیر سپریم کورٹ اب یہ کیسز نہیں سنے گی، اور سپریم کورٹ بھی تو یہ ہیٹ فیل کر رہی ہوگی کہ جس جماعت سے ہم نے انتخابی نشان بلہ چھینا وہ جماعت پاکستان کی سب سے بڑی جماعت سمپل میجورٹی کے ساتھ نہیں 2/3 اکثریت کے ساتھ، پنجاب میں وفاق میں بھی 2/3 اکثریت کے ساتھ سامنے آ گئی، اور اس کے بعد کے پی میں 3/4 اکثریت کے سامنے آ گئی۔ تو اس پوری صورتحال میں عدالتیں بھی تو یہ ہیٹ فیل کر رہی ہوں گی، تو عمران خان صاحب کو اچھا ایک نئی وہ دیکھیں سچویشن نا، میں ایک تو لیکن ایک بات جو غور طلب ہے رائے صاحب، خان صاحب کے یہ 4 مقدمات ہمیں صرف نظر آ رہے ہیں نا، ابھی تو 9 میں بھی پڑا ہوا ہے، پھر 200 مقدمات جعلی مقدمات، اور آپ کو یاد ہے نا کہ کوئٹہ میں ایک وکیل کو ٹارگٹ کلنگ کی گئی، وہ بھی عمران خان صاحب پہ ڈال دی گئی۔ تو یہ 4-5 مقدمات میں جن میں سزائیں ہوئی ہیں، اس کے علاوہ بھی آپ نے کسی کو اندر رکھنا ہو تو وہ تو 10,000 ریزنز دی جا سکتی ہیں، ایم پی او کے تحت بھی رکھ سکتے ہیں کہ جناب ان کو نکالیں گے تو یہ بیانیاں بناتے ہیں، حکومت کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور عدالتیں تو مجھے لگتا ہے کہ ایک رکاوٹ ہے، اس کے بعد بھی اگر یہ چاہیں تو روک سکتے ہیں۔ دیکھیں اب تو عمران خان صاحب کی اگر رہائی رکے گی، پہلے تو صرف شریف خاندان کی وجہ سے نہیں رکی ہوئی تھی، اور بھی کچھ حلقوں کی وجہ سے رکی ہوئی تھی، لیکن اب اگر ان کی رہائی رکے گی تو اس کے پیچھے صرف مریم نواز اور شریف خاندان ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے عمران خان صاحب کو جیل میں ڈالنے کا جو مقصد تھا وہ تو پرائمری پرپز یہ تھا کہ الیکشن تک جیل میں ڈالا جائے، تحریک انصاف سے انتخابی نشان چھینا جائے، تو ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف جو ہے یہ مین سٹریم جو ایک اس وقت آپ کا سیاسی منظرنامہ ہے اس میں کہیں پس منظر میں چلی جائے، لیکن وہ پس منظر میں جانے کے بجائے پورے سیاسی منظرنامے کے اوپر چھا گئی ہے۔ اس لیے عدالتوں کے لیے یہ ناممکن ہوتا چلا جائے گا کہ عمران خان صاحب کو کیسے مزید اندر رکھا جائے، یعنی سپریم کورٹ اور کتنے غیر آئینی فیصلوں کو برداشت کرے گی، یا اور کتنے فیصلے تحریک انصاف کے خلاف جو کہ اس وقت سب سے بڑی جماعت بن کر ابھری ہے اس کے خلاف کتنے غیر آئینی فیصلوں کو انڈورس کر سکتی ہے، کتنے جج صاحبان جو ہیں اپنی ساکھ کو تباہ کروا سکتے ہیں جی عمران خان صاحب کو انصاف نہ دے کر۔ تو اس لیے اب کسی بھی عدالت کے لیے یہ ممکن نہیں رہا، اور شاید جج صاحبان ہاتھ بھی جوڑ رہے ہوں کہ اتنا کچھ کروا لیا ہے مائی باپ، اب بس کر دیں، بہت ساکھ ہماری تباہ ہو گئی ہے، کوئی جو رہی صحیح ساکھ ہے اس کو کوئی بچانے کا موقع دیں۔ بہت شکریہ صاحب، ویور جی شو تھا آج کا، اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اجازت دیجیے، اللہ نے اللہ نے کے بعد